बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, मिफ्ताहुल अरबी अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। अब हम लोग पेज नंबर 21 शुरू करेंगे। इस पेज में अद्दर्सुल खामिस है, यानी पाँचवा सबक है इस किताब का। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद से फिर सबक को भी पढ़ेंगे। बहुत दिलचस्प सबक है, बहुत मज़ेदार सबक है, बहुत आसान सबक है। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 21 बिल्कुल ऊपर में आप देख रहे हैं, अद्दर्सुल खामिस यानी पाँचवा सबक। तो इस सबक को हम लोग पढ़ने से पहले वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग देखने के लिए हम लोगों को चलना चाहिए पेज नंबर 74 पे चलना चाहिए। अब देखिए ये 74 है, पेज नंबर 74 है। इसमें अद्दर्सुल खामिस के अल्फाज मानी यहाँ पे हैं। तो अब देखिए बिल्कुल ऊपर में देखिए लाल कलम से लिखा हुआ है अद्दर्सुल खामिस। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अरबी से उर्दू। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यानी बिल्कुल ऊपर में देखिए दाएं जानिब देखिए मिबरातुन। मिबरातुन मतलब पेंसिल तराश, यानी जिसको कटर बोलते हैं। पेंसिल को जिससे हम सही करते हैं ना, तराशते हैं पेंसिल को जिस चीज़ से, तो उसको हम कटर बोलते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन इसको अरबी में बोलते हैं मिबरातुन। मिबरातुन मतलब पेंसिल तराश। उसके बाद देखिए फसलुन, ऊपर में देखिए फसलुन मतलब दरसगाह। फसलुन मतलब दरसगाह, यानी क्लास रूम को फसलुन कहते हैं। उसके बाद देखिए बिताक़तुन। बिताक़तुन मतलब कार्ड। ऊपर में बिल्कुल देखिए बिताक़तुन मतलब कार्ड। जैसे शनाख्ती कार्ड होता है, आई कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड होता है, ये सब जो कार्ड्स होते हैं ना, तो उसके लिए बिताक़तुन इस्तेमाल करते हैं। फिर बिताक़तुन के साथ और कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे तो शनाख्ती कार्ड हो जाएगा, कुछ और इस्तेमाल कर देंगे तो आई कार्ड हो जाएगा वगैरह। तो अभी इतनी बात याद रखिए कि बिताक़तुन मतलब कार्ड। उसके बाद देखिए ज़र्फ़ुन। ज़र्फ़ुन मतलब लिफाफा। जैसे पहले हम लोग ख़त भेजते थे तो ख़त को हम लिफाफे में रख कर भेजते थे ना, तो उस लिफाफे को कहते हैं ज़र्फ़ुन। ज़र्फ़ुन। अच्छा, ज़र्फ़ुन मतलब बर्तन भी होता है। ज़र्फ़ुन मतलब बर्तन, यानी बर्तन में हम कुछ चीज़ रख सकते हैं ना, तो उसी तरह ज़र्फ़ुन मतलब लिफाफा भी होता है कि लिफाफा में भी हम कुछ रख सकते हैं। तो ज़र्फ़ुन मतलब लिफाफा। अब देखिए उसके बाद है रिसालतुन मतलब ख़त यानी लेटर। रिसालतुन मतलब लेटर, ख़त। उसके बाद देखिए बैतुन। बैतुन मतलब घर, कोठरी। बैतुन मतलब घर, बैतुन मतलब घर। हुजरतुन मतलब कमरा, रूम। रूम को हुजरतुन बोलते हैं। जैसे एक घर में कई रूम होते हैं, कई कमरे होते हैं, तो एक कमरा को हुजरतुन कहते हैं। हुजरतुन मतलब कमरा, हुजरतुन मतलब रूम। उसके बाद से देखिए उर्दू से अरबी। उर्दू के भी कुछ अल्फाज हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेब। सेब के लिए तुफ़ाहुन बोलते हैं, तुफ़ाहुन। सेब के लिए हम बोलते हैं अरबी में तुफ़ाहुन। उसके बाद है गुलाब। गुलाब के लिए वर्दतुन बोलते हैं, वर्दतुन। गुलाब के लिए वर्दतुन बोलते हैं। खेत है, उसके बाद खेत के लिए हम बोलते हैं हक़लुन मज़राअतुन। खेत के लिए हक़लुन मज़राअतुन, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हक़लुन भी इस्तेमाल कीजिए और जहाँ जी चाहे तो वहाँ पे मज़राअतुन इस्तेमाल कर दीजिए। कार, कार के लिए सय्यारतुन इस्तेमाल करते हैं, कार के लिए सय्यारतुन। और बस, बस के लिए हाफ़िलतुन इस्तेमाल करते हैं, बस के लिए हाफ़िलतुन इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, कार के लिए सय्यारतुन और बस के लिए हाफ़िलतुन। गड़बड़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बस के लिए सय्यारतुन नहीं बोलना है और कार के लिए हाफ़िलतुन नहीं बोलना है, बल्कि इसको अच्छी तरह जहन में रख लेना है। और फिर इसी सबक में है रेलगाड़ी, ट्रेन। ट्रेन को क़ितारुन बोलते हैं, क़ितारुन। क़ितारुन मतलब रेलगाड़ी, ट्रेन। और स्टेशन, स्टेशन के लिए हम लोग बोलते हैं महत्ततुन, अरबी में महत्ततुन बोलते हैं। तो अल्फाज मानी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए हम लोग उस किताब में वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे ये सब जुमले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल पेज नंबर 21 में ऊपर में देखिए अद्दर्सुल खामिस। अद्दर्सुल खामिस यानी पाँचवा सबक। उसके बाद अब आइए नीचे आइए, कलमुन। कलमुन लिखा हुआ है बिल्कुल ऊपर में देखिए, कलमुन लिखा हुआ है दाएं जानिब। उसके बाद लिखा हुआ है अल कलमु।
تو یہاں پہ ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو سمجھیے۔ اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی کتاب میں، اسی پیج میں آخر میں لکھا ہوا ہے اردو میں، پہلے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اردو میں، آپ بھی دیکھیے، یہاں طالب علم کو دو باتیں بتائی جائیں۔ یہاں پہ دو قاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ قلم کے معنی ایک قلم، کوئی قلم۔ قلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک قلم، کوئی قلم۔ یاد رکھیے گا، اگر قلم لکھا ہوا ہے کہیں پہ تو اس کا ترجمہ کیا کیجیے گا؟ اس کا دو ترجمہ کیجیے گا۔ ایک ترجمہ ہے ایک قلم، ایک دوسرا ترجمہ ہے کوئی قلم۔ اسی طرح کتاب لکھا ہوا ہے، دوات لکھا ہوا ہے، زید لکھا ہوا ہے، کوئی بھی لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کو اس طرح ترجمہ کریں گے۔ جیسے کتاب لکھا ہوا ہے تو ایک کتاب، کوئی کتاب۔ اور اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیے دفترن، دفتر کے معنی، دفترن کے معنی ایک کاپی، کوئی کاپی کے ہیں۔ یہاں پہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ پڑھتے چلیے۔ دفترن کے معنی ایک کاپی، کوئی کاپی کے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا۔ جبکہ القلم کے معنی قلم اور الدفتر کے معنی کاپی کے ہیں۔ یعنی اگر الف لام لگا دے رہے ہیں، کسی بھی حرف پر الف لام لگا دے رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کوئی اور ایک نہیں کریں گے، بلکہ اگر الف لام نہیں ہے، الف لام سے خالی ہے تو ترجمہ کریں گے کوئی اور ایک۔ جیسا قلم کا ترجمہ ہوگا ایک قلم، کوئی قلم، اور القلم کا ترجمہ ہوگا قلم۔ القلم کا مطلب قلم، الکتاب کا مطلب کتاب، لیکن قلم مطلب ایک قلم، کوئی قلم، کتاب مطلب ایک کتاب، کوئی کتاب، دفتر مطلب ایک کاپی، کوئی کاپی، الدفتر کا مطلب کاپی۔ تو اس فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اب دیکھیے اردو میں جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس لائن میں دیکھیے جو اوپر میں ہے، کاپی کے ہیں، یعنی ال لگنے کے بعد کوئی اور ایک کی قید ترجمے سے ہٹ جائے گی۔ تو ایک تو یہ قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے، بالکل اوپر میں دیکھیے، دوسرے یہ کہ جس پر الف لام نہ ہو تو اس پر تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش آئے گی، اور جس لفظ پر الف لام ہو تو ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آئے گا۔ یعنی ایک تو قاعدہ آپ نے سمجھ لیا کہ کسی بھی لفظ پر الف لام ہے تو اس کو ہم ترجمہ ایک اور کوئی نہیں لگائیں گے ترجمہ کرتے وقت۔ جیسے کتابن ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک کتاب، کوئی کتاب، اور الکتابو ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کتاب۔ تو ایک تو یہ قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یہ سمجھیے کہ کسی بھی لفظ پر الف لام اگر ہے تو اس لفظ پر تنوین نہیں آتی ہے۔ تنوین کا مطلب دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو کسی بھی لفظ پر الف لام ہے تو اس لفظ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ الف لام اگر ہے کسی بھی لفظ پر تو اس پہ کیا آئے گا؟ صرف زبر زیر پیش آئے گا۔ الف لام ہے تو زبر زیر پیش آئے گا، صرف زبر زیر پیش آئے گا۔ یاد رکھیے گا، الف لام ہے تو کسی بھی لفظ پر الف لام ہے تو صرف زبر زیر پیش آئے گا۔ اور اگر کسی لفظ پر الف لام نہیں ہے تو اس پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش آتا ہے۔ تو یہی بات آخر میں یہاں پہ کہی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس پر الف لام نہ ہو تو اس پر دو زبر، تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش آئے گی۔ جیسے قلم پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش آئے گی، اور جس لفظ پر الف لام ہو تو ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آئے گا۔ جیسے القلم پہ الف لام ہے تو یہاں پہ ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آئے گا۔ اب اس بات کو آپ قرآن شریف میں بھی آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ یہ پائیں گے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، تو رب الناس، ناس جو یہاں پہ ہے ناس، تو ناس سے پہلے الف لام ہے نا، اسی لیے اس لفظ پر یعنی لفظ کے آخر میں یعنی سین پر، ناس تو ایک لفظ ہے نا، تو آخر میں تو سین ہو رہا نا، آخری جو حرف ہے سین ہے، تو سین پر دیکھیے دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہے، بلکہ زبر زیر پیش میں سے آیا ہے۔ تو دیکھیے وہاں پہ زیر آیا ہے۔ تو اسی بات کو آپ سمجھنا۔ جیسے آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الصمد، اللہ الصمد ہے، تو الصمد میں یعنی صمد ایک لفظ ہے، تو اس لفظ کے آخری حرف کیا ہے؟ دال ہے نا، تو آخری حرف پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیش دیکھ رہے ہیں، یعنی دو پیش نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کچھ بھی نہیں آ سکتا۔
اس لیے کہ الف لام آ گیا، الف لام آ گیا ہے تو صرف زبر زیر پیش میں سے آئے گا، تو یہاں پہ زبر زیر پیش میں سے صرف پیش آیا ہے، تو اس قاعدے کو بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے اوپر سے اب ہم پڑھتے چلتے ہیں اور سمجھتے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ہے قلمن، اس کا ترجمہ دائیں جانب دیکھیے بالکل اوپر ہے، قلمن مطلب ایک قلم، کوئی قلم۔ اس کے بعد ہے القلم، اس کا ترجمہ ہوگا قلم۔ پھر نیچے آئیے، دفترن ایک کاپی، کوئی کاپی۔ اس کے بعد ہے الدفترو، اس کا ترجمہ ہوگا کاپی، نوٹ بک۔ ورقن، ورقن مطلب پتا ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، تو ورقن مطلب ایک پتا یا ایک کاغذ، کوئی کاغذ۔ الورق مطلب پیپر، کاغذ، پتا۔ مبراتن مطلب پینسل تراش، ایک پینسل تراش، کوئی پینسل تراش۔ المبرات مطلب پینسل تراش، کٹر۔ سجل مطلب رجسٹر، تو یہاں پہ الف لام نہیں ہے تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ سجل مطلب ایک رجسٹر، کوئی رجسٹر۔ اور اس کے بعد ہے السجلو، السجلو الف لام لگا دیے تو السجلو، اس کا ترجمہ ہوگا رجسٹر۔ اس کے بعد ہے سبورۃ مطلب ایک بلیک بورڈ، کوئی بلیک بورڈ۔ اس کے بعد ہے السبورۃ مطلب بلیک بورڈ۔ اب اسی میں دیکھیے بائیں جانب بالکل اوپر میں درسن، درسن مطلب ایک سبق، کوئی سبق۔ الدرس مطلب سبق۔ دیکھیے درسن میں الف لام نہیں ہے تو درسن بولتے ہیں درسن، لیکن الدرس میں الف لام ہے تو اس میں دو زبر دو زیر دو پیش میں سے نہیں لا سکتے، تو یہاں پہ دو پیش کی جگہ ہم کیا لائے ہیں؟ صرف پیش لائے ہیں، یعنی الدرس۔ فصل میں ترجمہ ہوگا ایک درسگاہ، کوئی درسگاہ، ایک کلاس روم، کوئی کلاس روم۔ الفصل کا ترجمہ ہوگا درسگاہ، کلاس روم۔ فصل میں الف لام نہیں ہے تو دو پیش لائے ہیں، لیکن الفصل میں الف لام ہے تو اس لیے دو پیش کی جگہ صرف ہم پیش لائے ہیں۔ بطاقت مطلب ایک کارڈ، کوئی کارڈ۔ البطاقت مطلب کارڈ۔ اب سمجھتے چلے جائیے تیزی میں۔ مکتب مطلب ایک میز، کوئی میز۔ المکتب مطلب میز۔ رسالت مطلب ایک لیٹر، کوئی لیٹر۔ ایک خط، کوئی خط۔ الرسالت مطلب خط۔ بیت مطلب ایک گھر، کوئی گھر۔ بالکل اوپر میں دیکھیے بائیں جانب، بیت مطلب ایک گھر، کوئی گھر۔ البیت مطلب گھر۔ اب آئیے پیج نمبر 22 میں، کتاب مطلب ایک کتاب، کوئی کتاب۔ الکتاب مطلب کتاب۔ لعبۃ مطلب ٹوئی، ٹی او وائی، ٹوئی مطلب کھلونا۔ ایک کھلونا، کوئی کھلونا۔ اوپر میں دیکھیے لعبۃ مطلب ایک کھلونا، کوئی کھلونا۔ اللعبۃ مطلب کھلونا۔ ظرف مطلب ایک لفافہ، کوئی لفافہ۔ الظرف مطلب لفافہ۔ حجرۃ مطلب ایک روم، کوئی روم۔ الحجرۃ مطلب روم۔ استاذ مطلب ایک استاذ، کوئی استاذ۔ الاستاذ مطلب استاذ۔ حدیقۃ مطلب ایک پارک، کوئی پارک۔ الحدیقۃ مطلب پارک۔ اب یہاں پہ دیکھیے مشق ہے، تمرین ہے، تو یہ مشق آپ کو خود بنانا ہے، تو ویڈیو پہلے آپ یہیں پہ اسٹاپ کر کے پہلے مشق بنا لیجئے۔ یہیں پہ ویڈیو ختم کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر دوسری ویڈیو میں آؤں گا تو انشاءاللہ اس مشق کی تصحیح کر لی جائے گی، چیک کر لیا جائے گا۔ تو آپ مشق بنا لیجئے، جیسے عربی میں مشق کر لیجئے، عربی میں ترجمہ کیجئے، لکھا ہوا ہے نا عربی میں ترجمہ کیجئے، تو اس کا ہے ایک سیب، تو ایک سیب کے لیے آپ کیا ترجمہ کیجئے گا؟ تو ایک سیب کے لیے عربی بنائیے گا تفاحن، تفاحن مطلب سیب ہوتا ہے نا، تو آپ کہیے گا تفاحن۔ اس کے بعد بائیں جانب لکھا ہوا ہے سیب، بائیں جانب کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بالکل اوپر میں، دیکھیے بائیں جانب لکھا ہوا ہے سیب، اس کا ترجمہ کیا کیجیے گا؟ اس کا کیجیے گا التفاح۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کوئی گلاب، تو اس کو آپ کیا کہیے گا عربی میں؟ وردۃ مطلب گلاب ہوتا ہے نا، تو کوئی گلاب کے لیے آپ کہیے گا وردۃ۔ اب بائیں جانب دیکھیے لکھا ہوا ہے گلاب، تو اس کا ترجمہ کیجیے گا الوردۃ۔ یاد رکھیے کوئی اور ایک آ جائے گا تو الف لام نہیں رہے گا، اور اگر اس طرح ہے تو کیا ہوگا؟ قاعدہ آپ نے سمجھ ہی لیے ہیں، آپ نے قاعدہ پورا سمجھ لیا ہے، تو اب آپ بنائیے بالکل یہاں پہ اوپر میں دیکھیے کوئی اسٹیشن، اس کو بھی بنا لیجئے۔ اس کے بعد بائیں جانب ہے اسٹیشن، تو اس کو بھی بنا لیجئے۔
تو یہ پیج نمبر 22 مکمل ہو جائے گا، اس سبق کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم چیک کر لیں گے اگلی ویڈیو میں۔